बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 मार्च जुम्मे का दिन है आज, और अल्लाह ताला से आज हाथ जोड़कर दुआ भी है, अपना रहम करम करे, अपना फजल करे। कमज़ोर भी हैं लेकिन उसकी मदद भी मांगते हैं। जुम्मा आपका मुबारक करे। अहम खबरें पहले आपके सामने। दुनिया के 9 ममालिक की कॉमनवेल्थ की कानून की हुक्मरानी की बहुत बड़ी रिपोर्ट पाकिस्तान को समन कर दिया, और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की शहादत का आज पहला जुम्मा है। हुकूमत थर थर कांप रही है। इस्लामाबाद सील है, सफारत खानों में हिफाजत का मसला है। लेकिन अमेरिका इसराइल का मामला इस वक्त सर फहरिस्त। इसराइल पर एक दफ़ा फिर क्लस्टर बमों से हमले हुए, खैबर शिकन मिसाइलों की नई सीरीज़, और अमेरिका इसराइल ईरान के ज़ेर ज़मीन दाऊमान बेस पर भी उन्होंने हमला किया। सऊदी अरब समेत अरब ममालिक इसराइल पर खुलकर बरस पड़े, अपनी सरजमीन ना देने और साथ अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकालने का ऐलान। आज बहुत बड़ी बात, और ईरान का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। खलीजी ममालिक का असलहा ख़त्म, और कुवैत, बहरीन, अमारात ईरान के मजीद निशानों पर। यूक्रेन के सदर से मदद मांगने का मुतालबा। 800 मिसाइल 4 दिनों में फूंक दिए। खान के बाद अब बुशा बीबी को भी डील की ऑफर की शराइत सामने आ चुकी हैं। जवाब क्या है वो भी। सुहेल आफरीदी ईरानी सफारत खाने में गए, वहाँ भी बड़ा एक अजीब मामला भी हुआ और एक ज़बरदस्त मामला भी, वो भी बताता हूँ। और तेल सप्लाई, एनर्जी, तवानाई, पेट्रोल बम, इस वक्त आलमी दुनिया की मईशत हिल गई। पाकिस्तान में भी कोरोना की तर्ज पे लॉकडाउन लगाने का मामला। आज अहम इजलास, और इस वक्त पेट्रोल पंपों पर लड़ाई झगड़े, अमन व अमान की सूरत हाल, सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर अमेरिका की तरफ से, और वो थी सीज़ फायर, मुज़ाकरात, जंगबंदी। ये ऑफर ईरान को की, ईरान ने मुस्तरद कर दी। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी टीवी पर बताया कि ये ईरान की पोजीशन बता रही है इस जंग में, कि इस जंग में उन्हें कितनी बरतरी है। अगर ये कमज़ोर होते तो फौरी जंगबंदी के लिए, मुज़ाकरात के लिए, सीज़ फायर के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते, मुस्तरद ना करते। डोनाल्ड ट्रंप अपने यूएस सेंट्रल कमांड के दफ्तर में आज ब्रीफिंग दी गई कि हर 1 घंटे में ईरानी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम बढ़ता जा रहा है। अभी ताज़ा तरीन हमले कुवैत में अमरीकी बेस पर, जब ये आप वीलॉग देख रहे होंगे यानी उस वक्त, और वाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक इसकी हिद्दत क्यों महसूस हो रही है, और अब बयानिए की सिर्फ लड़ाई क्यों रह गई। चीन और ईरान के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात में अभी जो शिपमेंट चीन के जहाज़ों को तेल की फराहमी ईरान के 7वें दिन भी मुसलसल जारी है। इस खबर ने अमेरिका इसराइल को इतना परेशान किया कि ये हिंदुस्तान को रूस के तेल पर तमाम पाबंदियां उठा ली इन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप, जो आपको याद होगा, बार बार पाकिस्तान के गिराए जहाज़ों पर हिंदुस्तान को ताने दे रहा था, 200% टैरिफ लगा रहा था। अब ईरान की जंग से इतना तंग कि एक तरफ हिंदुस्तान पर पाबंदियां उठा ली, क्योंकि हिंदुस्तान ने पैनिक बटन दबा दिया कि हमारी तेल की तरसीलात रुक गई, पूरा मुल्क जैम होगा। LNG और तेल की जो बगैर हिंदुस्तान, वो तमाम ममालिक जो वहाँ तिजारत करते हैं, आपको पता है दुनिया की तिजारत हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है। अब इस दौरान चीन ने तो अपना काम कर लिया, ईरान से कहा हथियारों के बदले में, मदद के बदले में अबनाए हरमस पर कतर के LNG शिपों को और चीन की तरफ जाने वाले पेट्रोल के जहाज़ों को इजाज़त दी जाए, क्योंकि 45% एनर्जी का जो रूट है वो यहाँ से है। ईरान ने चीन को इजाज़त दे दी। तेल और गैस की तनसीबात के मामले पर वो मदद भी कर रहा है, उसके बदले में ज़ाहिर है हथियार भी मिल रहे हैं, ताउन भी मिल रहा है। और चीन ज़ाहिर है इस पूरे मामले में बैकडोर में अपना किरदार तो अदा कर रहा है। ईरान इस वक्त देखे साथ साथ अरब ममालिक में निशाना भी बना रहा है। फजायरा में अरब अमारात के ऑयल टैंकर पर तेल की तनसीबात पर बहुत बड़ा हमला हुआ, और ये जंग बढ़ते बढ़ते लेबनान में पहुंच गई। इसराइली शहरियों ने लेबनान को खाली करना शुरू कर दिया, और ईरान ने जिस तरह मिडल ईस्ट पे हमले किए, अमेरिका को दबाव में लाया, अब इसराइल लेबनान में ये बमबारी करके ईरान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। अभी जो आप इस वक्त वीलॉग आपके पास आ रहा होगा, तकरीबन 6 बजे हुए शायद, ईरानी ड्रोन हमले जो अमेरिका की एयर बेसिस पर हुए हैं, उसके बाद जो हंगामी दौर पर तमाम अमेरिकी ऑफिशियल्स को ट्रंप ने बुलाया कि जंगी हथियार कम होने का मसला, ये ज़ख़ीरा कम होने का मिडल ईस्ट में। एक तरफ हंगामी बुनियादों पर फैक्ट्रियों को हुक्म दिया जा रहा है कि जल्दी जल्दी असलहा बनाया जाए, और देखिए ये इतने कमज़ोर मामला हुआ कि यूक्रेन, जहाँ सदर ज़ेलेंस्की से अब ट्रंप मदद वसूल कर रहे हैं, एक ऐसे मुल्क से जो अमरीकी असले पर पिछले 3 साल से रूस से जंग लड़ रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप, जिसे व्हाइट हाउस बुला के उसका मजाक उड़ाता रहा, अब उससे कह रहा है कि ईरान के ड्रोन से बचने के लिए हमारी मदद करो। जहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अभी इनका बहरीन मनामा में होटल पर बहुत बड़ा हमला भी, ईरान का जो चीन की मदद की इतलात थी वहाँ अमरीकी फ़ौजियों की, ये कुवैत की आखिरी बेस थी और एम्बेसी थी, वहाँ से भी हमला निकाल लिया गया है। अमरीकी तैयारों ने पिछले 30 घंटों में 200 मजीद हमले ईरान में किए हैं। उसमें ईरान के ये 30 नेवल शिप तबाह करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की परेशानी का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इतनी ताकत होने के बावजूद इत्तेहादियों से मदद बार बार मांग रहे हैं कि हमारे इत्तेहादी सारे मैदान में हमारे साथ आए, हमें असलहा दें। और इस जंग में नाकाम होने की ये सबसे बड़ा सबूत है। कोई इनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। फ्रांस ने ऐलान किया वो इस जंग को फैलाने के हक में नहीं है, बल्कि लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं
اس کی بھی انہوں نے مذمت کر دی اور براہ راست وہاں حزب اللہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس جنگ سے شرکت نہ کریں تاکہ فرانس اسے روکنے کی کوشش کرے. یہ آج 7واں دن ہے اور پچھلی جو آپ کو پتہ ہے چنگاریاں ہیں جنگ کی وہ اتنی بڑی کہ 12 دن میں اسرائیل نے ہاتھ اٹھائے تھے. اب عرب ممالک اور اتحادی جنگ میں پریشان ہیں. اس کی میں آپ کو آگے بھی تفصیل بتاتا ہوں. جو انویسٹمنٹ نکالنے کا معاملہ ہے یہ ایران کے انکار کے بعد امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم مزید حملے کریں گے اور جنگ جو ہے وہ میدان کی بجائے ساتھ میڈیا میں بھی لڑی جائے گی. اب ایران میں دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی ان کی جیت ہے وہ توانائی کے بحران سے انہوں نے شروع کی. جو کارڈ تھا ان کا بہت بڑا، امریکہ، برطانیہ، مغرب سمیت ان کی جنگی حکمت عملی تھی کہ توانائی کا بحران لانا، اس میں وہ کامیاب ہوئے. اب نائے ہرمز میں اگر آپ ٹریفک کے حالات اس وقت دیکھیں تو وہاں بحری شپ اس طرح کھڑے ہیں کہ سوائے اس علاقے میں جہاں ایران کے حملوں کا خطرہ ہے باقی ہر طرف بحری شپ ہی نظر آ رہے ہیں. جگہ جگہ کنٹینر سمجھ لیں آپ. تنہا 15 ممالک سے لڑنے والا ایران اور امریکہ کے پاس اب صرف بیانیہ رہ گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات. آپ اس کے بیانات کی حالات دیکھیں کہ مذہبی رنگ میں اس جنگ کو لانے کی کوشش، اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کی کوشش. کہ بیانات کیا ہیں کہ جی سپریم لیڈر کے جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ مجھے منظور نہیں ہے نئے رہنما کے طور پر اور میری شمولیت ہونی چاہیے انتخاب میں. یہ عجیب و غریب بیانات اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت دیکھیں کہ دنیا کا ایک نقشہ نیا بنایا اس نے. وزیر دفاع سے اعلان بھی کروایا کہ گرین لینڈ سے لے کے شمالی امریکہ تک وہ تمام دنیا کا ایک نیا ملک، ایک نئی آبادی بنائیں گے. ٹرمپ کے دماغ پہ ایسا لگتا ہے کچھ سستی شراب چڑھ گئی ہے شاید، جیسے شہباز شریف نے اس کے جو جملے بولے تھے سیویئر اور امن کا دیوتا، یہ اس کے مشیر بھی اسے کہہ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو بلائیں، مذہبی تڑکا لگائیں اور یہاں خدا نخواستہ خدا کا جانشین ہونے کا دعویٰ کریں. اور ٹرمپ اس پہ عمل کر رہا ہے کیونکہ ایپسٹین فائلز میں جو الزامات آ رہے ہیں، ابھی 3 FBI کی نئی رپورٹس جو سامنے آئیں وہ کانوں سے دھواں نکالنے والی رپورٹس، اتنی خطرناک رپورٹس وہ میں یہاں بتا نہیں سکتا آپ کو. اب یہ جھٹکے اپنی جگہ. دوسری طرف ابھی اتحادیوں میں برطانیہ نے ٹرمپ نے چونکہ برطانوی وزیر اعظم کی آپ کو یاد ہوگا بے عزتی کی تھی، فوجیوں کا مذاق اڑایا تھا افغانستان میں جو برطانوی تھے. پھر لندن کے میئر میں لندن کے لوگوں پر برطانیہ کے وزیر اعظم کو لوزر تک کہا. تو وہ اب اپنی افواج اور اپنی بیسز اور ایران پر حملے سے انکار کر رہے ہیں. اور یہ اس کی جنگ کے نتائج میں دیکھیں ایک اور خطرہ بھی دنیا میں دہشت گردی کا، اور اس میں برطانیہ کو سب سے بڑا خطرہ ہے. برطانیہ میں آج انٹیلیجنس نے 4 لوگوں کو گرفتار کیا جو برطانیہ کے اندر ایک تباہی کا بہت بڑا منصوبہ بنا رہے تھے. تو یہ دنیا کو خطرہ مزید بڑھ گیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات امریکہ کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں. تینوں جو خلیج کے بڑے ملک ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری اور معاہدوں میں واپسی کا اعلان کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر جو سرمایہ کاری ہے وہ اسے فروغ کرنے یا اپنے اثاثے بیچنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس جنگ سے جو مالی دباؤ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. سعودی عرب، عرب امارات اور قطر، ان تینوں کی امریکہ کے اندر سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی حالات یہ ہیں کہ قطر کے اپنے LNG پلانٹس بند ہو رہے ہیں. سعودی عرب اور عرب امارات کی ایک طرف اب نائے ہرمز میں تیل کی آمد کے ساتھ 85% خوراک بند ہوئی ہے. پھر آرامکو میں جو ڈرون حملے لگے تیل کی ترسیلات بند ہوئیں. اور ٹرمپ نے آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب سے 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ لیا تھا. عرب امارات سے 200 ارب ڈالر، قطر سے 243 ارب ڈالر. مجموعی طور پر آپ کہہ لیں تو یہ امریکہ کی تاریخ کی 2 کھرب ڈالر کے قریب سب سے بڑی سرمایہ کاری تھی. یہ 3 ممالک یہ 2 کھرب کی سرمایہ کاری روک لیں تو دنیا کی مارکیٹس ویسی دفاع اور ٹیکنالوجی سمیت بیٹھ جائیں گی. اور یہ یاد رکھیں کہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ جو دنیا کا سرمایہ کاری کا وہ یورپ اور ایشیا میں کہیں لگا دیا گیا تو عالمی سرمایہ کاری کا سارا رخ ہی بدل جائے گا. تو ان 3 ممالک کے پاس جو بڑے سرمایہ کاری کے فنڈز ہیں 3 کھرب ڈالر کے قریب ہیں. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے. امریکہ کو اس کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے. ایران نے اصل میں ان تمام عرب ممالک کی دکھتی رکھ پکڑ لی تھی. یہ آپ کو پتہ ہے 80 گنا چھوٹا ملک ہے اسرائیل ایران سے، الاسکا جتنا، یورپ کی 9% آبادی بھی نہیں بنتی. وہ عرب ممالک کے لیے بدماش بنا ہوا تھا، جب دل کرے دبا کے کام کروا لے اپنا. ایران نے پھر وہی کیا، فوکس اسرائیل سے ہٹا کے عرب ممالک کی طرف کر دیا. اور وہ اسی لیے خوفزدہ تھے اسرائیل کے خلاف کہ جی وہاں سے اسرائیل سے میزائل آ جائیں گے، ڈرون آ جائیں گے، سالمیت کو خطرہ ہوگا. حالانکہ اپنے ان کے پاس تگڑی فوج ہے، اتنی ٹھیک ٹھاک قسم کی فوجی ان کے پاس امداد ہے، سب کچھ ہے. ایران نے پھر وہی کام کیا. اب عرب ممالک کو اپنی اکانومی سمیت، اپنی توانائی کے، تیل کے، گیس کے ذخائر سمیت ملٹری بیسز جو امریکہ کو دیے ہوئے تھے، اس وجہ سے ایران کے حملوں کے بعد یہ اسرائیل سے جتنے خوفزدہ سے زیادہ ایران سے اب خوفزدہ ہیں. 863 حملے عرب امارات پہ ہوئے، 562 حملے کویت پہ اور 162 قطر پہ، پھر بحرین پہ اور اسرائیل پہ 113. اب سعودی عرب، عمان پر حملے ہوئے، پھر آذربائیجان، ترکی پر بھی. تو یہ ایگزیکٹ نمبر تو خیر اسٹیمیٹڈ نمبر ہیں سارے، لیکن ایران کے جو میزائل اور ڈرون اٹیکس تھے ان ممالک میں
اس کی وجہ سے یہ دباؤ اتنا بڑا کہ آج آپ کو یہ ٹرمپ کے تقریباً سر نیچے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے سری لنکا میں ایران کی وہ فریگیٹ تباہ ضرور کی, بیانیے کی لڑائی میں بھی لگے ہوئے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جنگ جیتنے کے مرحلے میں نہیں ہے, برتری میں نہیں ہے. یہ بات اب سب کے سامنے ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایران کی عوام کا بھی حال, بیانیہ اسی طرح ہی آپ کو پتہ ہے. اور دنیا کی کہیں بھی کوئی جنگ ہو, آپ کو پتہ ہے عوامی ریئیکشن میں عوام کا خوفزدہ ہونا, ڈرنا, پینک ہونا. جیسے کورونا کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا دکانوں پر باقاعدہ حملے ہوتے تھے, قبضے ہوتے تھے, لوگ راشن چوری کرتے تھے, گھروں میں سامان جمع کرتے تھے. ٹرمپ کو لگ رہا تھا ایسا ہی ہوگا ایران میں, لیکن ایران کی اجتماعی قوم کی حالت, ان کی تربیت, وہ آپ اندازہ کریں کہ ایران میں اس وقت یہ سب کچھ مختلف نظر آ رہا ہے. وہاں دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں, وہاں پہ لوگ سبزیاں, پھل, گوشت, روزمرہ کی زندگی معمولات کے مطابق بھی چل رہی ہے, بالکل عام حالات کی طرح. کل میں نے آپ کو ایرانی صحافیوں کے بارے میں بتایا تھا جو وہاں موجود ہیں. اب تو CNN کی ٹیم میں فریڈرک ریگولس کی پوری ٹیم وہاں موجود ہے جو پیٹرول پمپس پر کھڑے ہو کر دکھا رہے ہیں کوئی لائنیں نہیں ہیں, کوئی افراتفری نہیں ہے, کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. تو یہاں پر حتیٰ کہ ایران کی قوم نے تو اپنے جو سپریم لیڈر کی شہادت کو بھی غم کے طور پر منانے سے انکار کیا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہم سوگ نہیں منائیں گے, پہلے ہم امریکہ اور اسرائیل سے نمٹیں گے, اس کے بعد ہم اپنے شہیدوں کا سوگ منائیں گے. یہ جو ان کا بحری جہاز ابھی مشقوں سے واپس آتے ہوئے تباہ ہوا, اس پہ بھی انہوں نے شہداء کی بات تک نہیں کی, پہلے ہم بدلہ لیں گے. آج جمعے کا دن ہے اور دیکھ لیں تہران کی سڑکوں پر جو ویڈیوز ہیں اس میں لوگ جمعے کی تیاری میں بالکل مصروف ہیں, جیسے عام روزمرہ زندگی میں بمباری بھی ہو رہی ہے, نقصان بھی ہو رہا ہے, لیکن لوگوں کا حوصلہ بھی ادھر قائم ہے. اب آپ دوسری طرف ذرا عرب ممالک کے حالات دیکھیں, عرب امارات, دبئی, قطر, کویت, یہاں شہریوں کو 2 لاکھ درہم جرمانہ ہے, ڈپورٹ کرنے کا خطرہ ہے, جیل میں ڈالنے کا معاملہ ہے کہ کوئی ویڈیو اگر بنائی, کوئی سوشل میڈیا پہ پیغام ڈالا. سختی کیوں ہے کہ وہاں ان کے اثاثے بے نقاب نہ ہوں, معاف کیجیے گا, تاکہ کوئی دفاعی سسٹم پر سوال نہ اٹھیں, لوگوں کے اندر خوف نہ پھیلے. لیکن ایران میں وہ CNN کو بھی بلا رہے ہیں, BBC کو, فاکس نیوز کو بھی کہہ رہے ہیں آئیں آپ آ کے یہاں دکھائیں کہ ایرانی قوم کیسے جی رہی ہے, پبلک سے پوچھیں, جائیں مائک اٹھائیں اور پوچھیں لوگوں سے, دیکھیں یہاں سچ اور جھوٹ آپ کو پتہ چلے. اور فرق یہی ہے کہ جھوٹ کو چھپانا پڑتا ہے, سچ آپ کے سامنے. اب اس کو جو سب سے بڑا ایک اور اہم معاملہ پاکستان سعودی عرب کا جو نظر ہے, دفاعی معاہدہ آپ کو یاد ہوگا جس پہ بڑا جشن بھی تھا کہ پاکستان اور سعودیہ تو یک جان 2 قالب ہو گئے, ان کا تیل اب ہمارے پاس آئے گا, ہمارے سارے قرضے سعودیہ کے پاس چلے جائیں گے, ان کے خلاف جنگ ہم لڑیں گے, ہمارے خلاف جنگ میں سعودی عرب کے سپاہی ہوں گے, فوجی ہوں گے, سعودی جرنیل لیڈ کریں گے. یہ بیانیہ بنا تھا پاکستان میں, حقیقت الٹ نکلی. سعودی عرب نے پاکستان کو تیل دینے سے انکار کر دیا, قرضے اور سرمایہ کاری سے انکار کر دیا کہ پہلے اپنے ملک میں استحکام لے کر آئیں. افغانستان میں بھی جو جنگ ہوئی اس میں دیکھیں سعودی مدد کہیں دور دور نظر نہیں آئی. اور اب تو اس ڈیل کے اصل معاملات بھی سامنے آ گئے ہیں کہ یہ اصل میں ڈیل ایران کے معاملے پر تھی. عرب دنیا کو اسرائیل امریکہ کی جنگ کی تفصیلات کا پتہ تھا. قطر کے اندر جب فلسطینی مزاحمت کاروں کی پوری قیادت حملہ کر کے شہید کی گئی تو اس دوران ایران پر حملے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں. اب سعودی عرب نے اس دوران پاکستان سے دفاعی ڈیل کی اور اس میں بھی راحیل شریف کا بھی بڑا اہم کردار تھا. امت مسلمہ کے اسلامی کمانڈر جو بھی غائب ہیں نواز شریف کی طرح, ان کے مشورے کے بعد پاکستان کو اس دفاعی معاہدے میں شامل کیا. لیکن ایران کے حملوں کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ اب وہاں وہ میزائل آپ کو پتہ ہے جس طرف جاتے ہیں وہ کسی ملک کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پھر ایران کے حملوں کا جواب دینے کا سوچے. سارے خاموش ہو جاتے ہیں جس طرح امریکہ کے سامنے خاموش ہیں. اب یہاں پاکستان میں معاملات جو ہیں وہ ایک تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے عمران خان کی قید اور ان کی ڈاکٹرز کے ساتھ رسائی, اور ابھی جس میں برطانیہ میں سب سے بڑا معاملہ اٹھا, یہ آپ کے پاس خبر بڑی اہم ہے. کامن ویلتھ دنیا کے 56 ممالک کی, برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا, انڈیا, پاکستان ہے, جنوبی افریقہ ہے, انہوں نے شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو برطانیہ بلا لیا ہے. قانون کی حکمرانی, میڈیا کی پابندیاں ہیں, جو خان کی قید ہے. اب یہ سارا معاملہ آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں پارلیمنٹ میں بھی اٹھا تھا. اب چونکہ جنگ کے دنوں میں یہ معاملات میں سرگرم نہیں تھے, لیکن ابھی برطانیہ نے ان حالات میں بھی بلا لیا اسحاق ڈار اور شہباز شریف کو, آپ آئیں یہاں پر ورنہ آپ کو ہم اس میں سے نکال دیں گے. 1999 میں 2007 میں سے یاد رکھے کامن ویلتھ سے پاکستان کو نکالا گیا ہے. اب یہاں ملٹری عدالتوں کے ٹرائل ہیں, میڈیا کی آزادی کی پابندیاں ہیں, خان کے حوالے سے جو سفارتی دباؤ ہے وہ اب نظر آ رہا ہے. اسحاق ڈار اور شہباز شریف نے جانے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے, ایک تو الیکشن کی انہوں نے رپورٹ چھپائی تھی پہلے جو کامن ویلتھ نے جاری بھی کر دی تھی, یورپی یونین نے خیر ابھی جاری نہیں کی. لیکن یہ دباؤ اس جنگ کے دوران یہ اتنی بڑی خبر کہ 9 ممالک نے ان دونوں کو بلا لیا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی خطے کے حالات ایسے نہیں ہیں, پاکستان نہیں جا سکتا, ہم اپنے سفیر ڈاکٹر فیصل کو بھیج دیتے ہیں. لیکن اس صورتحال میں بھی اگر کامن ویلتھ نے سٹینڈ لیا ہے تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اب ظاہر ہے پاکستان کو ٹرمپ کی اس وقت سپورٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور خان کی رہائی پر آپ دیکھیں جو معاملات ہیں, جس طرح حکومت کی واردات آپ کو نظر آتی ہے بار بار,
بشرا بی بی کی ابھی رہائی کے لیے خبریں ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہے، کچھ نئی آفرز بھی لے کر آئی ہے کہ ہم عمران خان سے پہلے آپ کو رہا کر دیتے ہیں۔ آپ مان لیں شرائط، اگر عمران خان نہیں مانتے، وہ شرائط کیا دے رہے ہیں؟ وہی جو ان کی ہمیشہ سے، کہ بشرا بی بی رہا ہوں تو پریس کانفرنس نہ کریں، کسی کو انٹرویو نہ دیں، پاکستانی یا انٹرنیشنل چینل کو، کوئی سیاسی سرگرمیوں میں تحریک انصاف کے ساتھ، پارٹی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں نہ کریں، باہر جا کے بس خاموشی سے بنی گالہ میں قید ہو جائیں، تو اس شرط پہ ہم انہیں رہا کر دیتے ہیں۔ لیکن تازہ ترین جو اطلاعات ہیں وہ بشرا بی بی نے ان باتوں سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اب تحریک انصاف جو حکومت نے مذاکرات کی اس دوران دعوت بھی دیتی رہی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم بڑی مشکل صورتحال میں ہیں، انہوں نے اسے عمران خان سے ملاقات سے مشروط کیا ہوا کہ جب تک خان سے ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک کسی قسم کے کوئی مذاکرات، کوئی ملکی سالمیت کا چورن نہیں بکے گا۔ بلا شبہ اس وقت حکومت بہت سخت مشکل میں ہے کہ نون، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ معیشت کو تباہ کر کے جہازوں کی خریداریاں ہو رہی ہیں، اور پیٹرول کے جو مسائل پاکستان میں بڑھنے جا رہے ہیں کہ آج پیٹرول پمپوں پر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی ہے۔ پیٹرول کی اتنی قلت سے اب جو نیا طوفان آنے والا وہ آپ دیکھیے گا، ابھی وہ میں آپ کو ابھی تفصیل اس کی کیا بتاؤں، آپ خود دیکھیں گے۔ احتجاجی ریلیاں بھی اس دوران آج جو شروع ہوئی ہیں، راستے اس وقت فی الحال بند ہیں، اور خیبر پختونخوا میں بھی حکومت انتظار کر رہی ہے وہاں عید کے قریب آ کے اس رہائی کی مہم کو چلانا۔ سہیل آفریدی نے بھی ایران کے بارے میں اپنی ڈاکٹرز، نرسیں، سٹاف بھیجنے کی بات کی، اس پہ حکومت کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ اسرائیل اور امریکہ کی اس وقت مخالفت کیوں کی جا رہی ہے، اور وہ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت سے، کیونکہ IMF سے پیسے بھی لینے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تب دیکھیں گے اب یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن دنیا اس وقت جو ہے وہ بڑی سخت مشکل میں ہے، اور یہ ایک نہیں، دو نہیں، 15 ممالک براہ راست جنگ میں ہیں، اور عالمی جنگ کے بھی معاملات بنے ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے جو خطرناک معاملہ اس وقت نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پیٹرول کی توانائی کے جو ذخائر ہیں اس کا، وہ بڑی تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ختم ہونے کے بعد پاکستان جیسے ممالک کا کیا حال ہوگا، یہ اب سوچ کے ہی آپ کو پتہ ہے کرونا والے حالات یاد آتے ہیں۔ اس وقت تو خان کی حکومت ہی بچ کے، اب اللہ جانے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب کیا ہے، اب اس میں دعا ضرور کیا کریں، نماز، اچھے پاک دن ہیں، اور ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔